नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़ास तौर पर जूनियर वकला के लिए है, जिसका उन्वान है कि आप कामयाब वकील कैसे बन सकते हैं। मैंने जब वकालत शुरू की थी तो मुझे भी मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये जो वकालत का प्रोफेशन है इसके बारे में कहा जाता है कि प्रोफेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ये लैंडलॉर्ड्स का पेशा है, और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि वकील बनना आसान है मगर वकील बनने के बाद मुश्किलात पेश आती हैं, ख़ास तौर पे नए जूनियर्स के लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात होती हैं। सबसे पहले तो उनके पास शुरू में कोई केस वगैरह नहीं होते, क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह होती है, लोग डॉक्टर का तो रिस्क ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर है, उसकी फ़ीस 200, 300, 500 होगी अगर वो नॉर्मल डॉक्टर भी होगा, सो वो लोग इतना तो रिस्क ले लेते हैं। लेकिन एक वकील की फ़ीस कम अज़ कम 10, 15, 20 हज़ार होती है। सो जब इसी फ़ीस में उनको सीनियर वकील मुयस्सर होते हैं तो फिर वो जूनियर का रिस्क नहीं लेते लोग। वो जूनियर वकील के पास आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मगर वकील केस वो किसी सीनियर वकील को ही देंगे। इसलिए शुरू में इनकम ना होने के बराबर होती है। उसके अलावा फिर कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है, कचहरी आना, घर जाना। ख़ास तौर पे फीमेल्स को ज़्यादा मसाइल इसलिए भी होते हैं कि उनके पास कन्वेंस का भी नहीं होता। वकील मेल लॉयर जूनियर होगा, वो मोटरसाइकिल बैठेगा और कचहरी कोर्ट्स आ जाएगा, लेकिन जो फीमेल होगी उसको पास या तो गाड़ी हो, या वो रक्शे में या बैठ कर आए, या उसका कोई भाई या अजीज़ जो उसको ड्रॉप करे। तो उसके कन्वेंस का भी सबसे बड़ा मसला रहता है कि वो रेगुलर हो, जबकि उस सूरत में जबकि कोई फ़ीस भी ना आ रही हो, इनकम भी कोई ना हो रही हो, ऐसे मसाइल रहते हैं। इन सारे टॉपिक्स पर मैं डिटेल से बात करूंगा। उससे पहले मेरी होगी कि ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे लेक्चर जो शहबाज मुर्तज़ा अंसारी मेरा चैनल है, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, उसको लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी अपने राइट्स के बारे में आगाही हो सके। और ख़ास तौर पर ये मेरा जूनियर वकला के लिए है कि इन सब बातों के बावजूद वो कौन से वेज़ हैं, रास्ते हैं जो अख्तियार करके जूनियर वकला जो है वो अपने आप को एक बेहतर वकील कर सकते हैं। मैं एक सबसे पहले अपना ही एक वाक़या शुरू का बयान करना चाहूँगा कि जब मैंने नई वकालत शुरू की तो मेरे पास एक नया एक ऐसा केस था आर्बिट्रेशन एक्ट का, सालसी कानून सालसी का। शुरू में केस तो कोई थे नहीं, एक ही कि मेरे पास केस आया तो मैं उस पर लड़ रहा था। उसमें पहले एक नॉर्मल से वकील थे, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है तो मुल्तान के ही थे एक। सो मैंने केस वो शुरू कर दिया। मेरे उस्ताद हैं चौधरी मुश्ताक अहमद सिंधु, एडवोकेट हाई कोर्ट। जब मैंने केस शुरू किया तो उसके थोड़े दिन बाद ही या थोड़े अरसे बाद ही जो मुखालिफ पार्टी थी उसने एक मुल्तान के मशहूर वकील, सीनियर तरीन वकील, जिनकी किताबें भी कई जो काफ़ी कानूनी किताबें के मुसन्नफ़ हैं, जिनकी किताबें जजेस की टेबल पर होती हैं, वो उनको वकील कर दिया। अब मैं अभी बिल्कुल नया नया था, मुझे वकालत की कुछ नहीं पता था। जब वो वकील हुए मुखालिफ मेरे तो मैं घबरा गया। मैं अपनी फ़ाइल लेके अपने उस्ताद के पास गया। मैंने कहा जी इसमें फ़लाँ वकील जो है ना, जो मशहूर वकील हैं, उनकी किताबें भी हैं, वो इसमें वकील हो गए हैं। सो पहले तो मैं आपसे मशवरा करके जिस तरह से केस लड़ रहा था, लेकिन अब ये केस आप खुद संभालें और आप इसको ही खुद लड़ें। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे पास जो डिग्री है, क्या उन सीनियर वकील के पास कोई और डिग्री है? जिस तरह तुम सिंपल BA LLB हो, वो भी BA LLB हैं, तो फिर क्या मसला है? आप, उन्होंने कहा मैं ये केस नहीं लड़ूंगा, आप खुद लड़ेंगे, और आप में इतना एतमाद होना चाहिए, आप जाएं और इसकी तैयारी करें केस की और खुद लड़ें। हाँ, जहां कोई मशवरा मुझसे करना हो मुझसे करें।
یہ بات اس وقت شاید مجھے ٹھیک نہ لگی ہو، لیکن میں نے اپنی فائل اٹھائی، چونکہ کیسز کم تھے تو میں روزانہ اس کیس کی تیاری کرتا تھا، جا کے میں لائبریری بیٹھ جاتا تھا، میں اتھارٹیز ڈھونڈتا تھا، تلاش کرتا تھا۔ میں نے 1947 سے لے کر جو تب تک کی تمام اتھارٹیز تقریباً پڑھ ڈالیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا کھلا۔ اپوننٹ کونسل یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک جونیئر سا لڑکا ہے، وہ کیا کرے گا، لیکن جب اس کیس میں فائنل آرگومنٹس ہوئے تو میں مکمل ایک ایک پوائنٹ کے لیے تیار تھا۔ میں نے تمام اتھارٹیز پڑھ رکھی تھی، سو میں نے اس طرح آرگومنٹس کیے جیسے جس کو کہہ سکتا ہے کہ حق بنتا تھا۔ ان شارٹ وہ کیس میں جیت گیا، اور اس سے مجھے اتنا اعتماد آیا۔ یہ ایک ایسے میں نے وکیل کو ہرایا تھا کہ جو ملتان میں ایک سینئر ترین دیوانی کے وکیل تھے، جن کی بکس بھی تھیں۔ مجھ میں اعتماد اتنا آیا، ایک بات میری سمجھ میں اس دن آئی کہ وکالت میں کوئی وکیل بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، وکالت گیم کی طرح ہے، جو محنت کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ ایک تو اس بات سے مجھے ایک اتھارٹی ڈھونڈنا آ گئی۔ یہاں کئی وکیلوں کو 5-10 سال تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ اتھارٹی تلاش کیسے کرنی ہے، لیکن اس کیس میں میں نے چونکہ اتھارٹیاں تلاش کی تو مجھے پتہ لگا کہ رولنگ کیسے تلاش کرنی ہے، اپنا قانونی پوائنٹ کیسے دیکھنا ہے۔ اور مجھے آج لگتا ہے کہ میرے اس وقت شاید استاد کی بات ٹھیک نہیں لگی ہو، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، جو خود کیس نہیں لڑا اور مجھے کہا کہ میں لڑوں، کیونکہ تب سے مجھے ایسا کانفیڈنس آیا۔ اب مجھے کوئی وکیل بڑا لگتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی وکیل چھوٹا لگتا ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کیس تیار کرنا ہے۔ سو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا کیس بھرپور تیار کریں، یہ دیکھے بغیر کہ مخالف وکیل کون ہے، کیونکہ جب آپ کا کیس تیار ہوگا نا، آپ کو آپ قانون جانتے ہو کہ آپ کا کیس تیار ہوگا تو آپ میں کانفیڈنس آتا ہے۔ جب کانفیڈنس آتا ہے تو پھر آپ کے آرگومنٹس میں جان ہوتی ہے، آپ کے دلائل میں جان ہوتی ہے۔ سو کسی وکیل سے گھبرانا نہیں ہے جونیئرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ آپ نے اپنا کیس بھرپور طریقے سے تیار کرنا ہے اور لڑنا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ جیت سکتے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے اپنے سینئرز وکلا سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جونیئر وکلا کے پاس چونکہ کیسز بھی نہیں ہوتے، کتابیں بھی نہیں ہوتی، شروع میں کلائنٹس بھی نہیں ہوتے، تو مسائل پیش آتے ہیں۔ سو ان کی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ لائبریری بنائیں یا کتابیں زیادہ خرید سکیں۔ سو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ ایک طے کر لیں بات کہ جب کبھی کوئی آپ کے پاس کیس آئے گا تو آپ نے کوئی کتاب خریدنی ہے۔ قانون کی کتابیں سستی بھی ہوتی ہیں، مہنگی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی کتابیں بھی ہوتی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ سو جب کوئی کم فیس والا کیس آئے، جیسے 5-10 ہزار فیس آپ نے لی ہے، تو اس میں کوئی چھوٹی کتاب خرید لیں جو 400-500 کی ہو، 800 کی ہو، وہ خرید لیں۔ جب کوئی بڑی فیس والا کیس آئے تب آپ اچھی کتاب، زیادہ مہنگی کتاب خرید سکتے ہیں۔ سو ایک تہیہ کر لیں کہ آپ نے ہر کیس کے ساتھ فیس میں سے کچھ پیسے بچا کے کوئی نہ کوئی کتاب خریدنی ہے۔ اس طرح آپ کی لائبریری بن جائے گی آہستہ آہستہ، اور وکیل کتابوں کے ساتھ ججتا ہے، یہ کتابیں وکیل کا ہتھیار ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وکیل صرف چیمبر میں وکیل نہیں ہوتا، کچہری کے باہر بھی وکیل ہوتا ہے۔ سو جو میرے استاد تھے، جو انہوں نے مجھے بتایا، جو میں نے سیکھا، اکثر وکیل تھانوں میں پہنچ جاتے ہیں، پنچایتوں میں جا رہے ہیں، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے کسی بھائی کا، کسی کزن کا، قریبی کو کیس ہے تو آپ تھانے جا بھی سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن نارملی کلائنٹس کے ساتھ کیسز میں تھانے نہیں جانا چاہیے، پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہیے۔ آپ کی وہاں وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو آپ کے چیمبر پہ ہے، جو آپ کی کچہری میں ہے۔ سو کوئی کلائنٹ کا ذاتی، کیونکہ ہر دوسرے کلائنٹ کا تھانے میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو چاہیں گے کہ آپ جائیں، اس کی جا کے نمائندگی کریں، وہاں تفتیش میں اس کی ہیلپ کریں، لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے، اور آپ کی رسپیکٹ جو ہے اسی میں ہے۔ دوسرا، اکثر وکیل پیسے بچانے کے لیے کہ مصدقہ نقل کو نکلوانی ہے یا کچی کاپی لینی ہے، کہ کلائنٹ کیونکہ کام ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلے 200-400 ہی بچ جائیں۔ منشی کے کام وہ خود کرنے لگ جاتے ہیں شروع میں، جیسے فوٹو اسٹیٹ کروانے چلے گئے، نقل لینے چلے گئے، یا علمت کے پاس وکیل کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا کلائنٹ دیکھے گا نا کہ آپ فوٹو اسٹیٹ کروا رہے ہیں، آپ جو علمت کے پاس جا رہے ہیں، آپ نقل بنوا رہے ہیں، اس کو آپ کی رسپیکٹ نہیں رہے گی، اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اس وکیل کے پاس کام نہیں ہے۔ سو بے شک تھوڑی تنگی کر لیں آپ، مجبوریاں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن یہ کام، منشی کا کام کبھی وکیل کو نہیں کرنا چاہیے۔ منشی کا کام آپ منشی پر ہی رہنے دیں، منشی کا کام منشی کو ہی کرنے دیں، کلرک کا کام آپ نے صرف وکیل والا کام ہی کرنا ہے، جو آپ کا کام ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ کلائنٹس کے ساتھ پھر دوستیاں بنانے سے بھی اوائڈ کریں، خاص طور پہ ایسے کلائنٹ جو نیگیٹو ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قاتل، ڈکیت، زانی سب کلائنٹ ہوتے ہیں۔
کئی وکیل سمجھتے ہیں کہ جی کرمنل لوگوں سے دوستی کر کے ہمیں زیادہ کیس ملیں گے، وہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وکیل کو اپنا معیار قائم رکھنا چاہیے اور فاصلہ رکھنا چاہیے۔ کرمنل لوگوں کے ساتھ صرف کیس کی حد تک، چیمبر کی حد تک آپ تعلق رکھیں، کیونکہ کرمنل لوگ صرف باقی لوگوں کے لیے کرمنل مائنڈ کے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے بھی کرمنل مائنڈ کے ہیں۔ وہ کل کو اگر آپ انہیں دوستیاں بنائیں گے، ان سے رازدار بنائیں گے، وہ کل کو آپ کے لیے بھی مسائل جو ہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر ایک کلائنٹ کے ساتھ سفر کرنے سے احتیاط کریں، خاص طور پہ جو کرمنل کیسز میں انوالو ہیں، کیونکہ ان کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ پھر جب آپ زیادہ ذاتی طور پہ انوالو ہوں گے، ان کے ساتھ کہیں جائیں گے، شامل ہوں گے، جائیں گے، تو آپ کو پھر جو ہے وہ مسائل پیش آئیں گے۔ اس لیے اس کا جو ہے نا آپ کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے، اس سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں جو مقدمات کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ اکثر وکیل گھومنے پھرنے میں اور گپ شپ میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، آپ کو وہ لائبریری جا کے وہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ شروع میں جو آپ کو ٹائم ملتا ہے نا، وہ بعد میں نہیں ملتا جب آپ کے پاس اچھا کام ہوتا ہے۔ آپ رولنگز پڑھیں، اتھارٹیز پڑھیں، ان کو رجسٹر بنائیں، ان کو نوٹ کریں۔ میں نے تب سے رجسٹر بنانا شروع کیا ہے، آج میرے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں ہر ٹاپک میں مجھے کیس لا مل جاتا ہے، اور میں اس کیس لا کے مطابق ہی آگے اس کو ڈیل کر لیتا ہوں۔ پھر اس میں ایک اور بات کہ کبھی کورٹ میں جب بحث کرنے جائیں تو قانون آپ نے پڑھا ہوا بھی ہو، اس کو دوبارہ پڑھیں۔ قانون میں کوئی نہ کوئی نئی بات مل جاتی ہے۔ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ آپ قانون پڑھا بھی ہوا ہو نا، تو پھر جب عدالت میں جائیں تو پھر دوبارہ پڑھ لیں، آپ کو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو اس میں بہتری مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات مل جاتی ہے۔ ہم طالب علم رہتے ہیں ساری عمر، کوئی وکیل سینئر نہیں ہے اس میں، کوئی جج سینئر نہیں ہے، ساری عمر جج بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، جج ہم سے زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں۔ سو جج آپ کو جو ہے تب آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کو مانے گا، جب آپ جو ہے کوئی ایسی بات جج کو بتائیں گے کہ جس سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ مطلب جج کے پاس جا کے 1.5 گھنٹہ بحث کرتا ہے، لیکن جتنے پوائنٹ بتائے جج کو سب قانون پہلے سے پتہ ہے، تو وہ سنتا رہے گا۔ لیکن آپ اسے تب اسے متاثر کریں گے جب آپ کوئی اس کو ایسی قانون بتائیں گے، ایسی اتھارٹی دیں گے، ایسی بات بتائیں گے جو اس کے لیے نئی ہوگی، جو اس کو پہلے اس کو نہیں پتا ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا۔ ایک فیملی سینئر جج صاحب تھے، وہ ان کا کیس تھا، میرا ان کے پاس کیس تھا، تو میں آرگومنٹس کر رہا تھا، تو میں نے جج صاحب کو ایک نیا پوائنٹ بتایا آرگومنٹس کے دوران۔ انہوں نے پوری بحث سنی، محرف وکیل کی بھی سنی، بھری عدالت تھی۔ بعد میں مجھے انہوں نے کہا کہ انصاری صاحب، مجھے 13 سال ہو گئے ہیں جج بنے ہوئے، اور اس میں 5 سال میں لاہور میں جج رہا ہوں، اور لاہور میں وکیل 1947 سے اتھارٹی شروع کرتے ہیں AIR سے، اور اتنی پرانی اتھارٹیز دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جو رولنگز 2 آپ نے آج مجھے دی ہیں، یہ جو نیا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، یہ 13 سال میں آج تک کسی وکیل نے نہیں اٹھایا۔ یہ میرے لیے آنر کی بات تھی۔ اس کے بعد انہی جج صاحب کو وہی کیس لا کسی اور کیس میں چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنا جو پیادہ تھا وہ میرے چیمبر میں بھیجا اور مجھ سے وہ اتھارٹی لی۔ اس لیے کوشش کریں جج کو امپریس کرنے کی، لیکن اگر آپ اچھے وکیل ہوں گے، قابل وکیل ہوں گے، تو آپ کی عزت ساری عمر ہوگی اور سب جج آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ اور ایک اور چیز، آپ نے جج سے ریلیف لینا ہوتا ہے، تو جب ریلیف ہم نے لینا ہو نا، تو ہمارا کام جج سے لڑنا نہیں ہے۔ یعنی جج نے اگر آپ کی بات اتفاق نہیں کیا یا آپ کی بات نہیں مانی، جج غلط ہو سکتا ہے، آپ اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ جو کچھ وکلا کا یہ رویہ سم ٹائم دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ جج سے الجھ پڑتے ہیں، جھگڑا کر دیتے ہیں یا 2-4 سنا دیتے ہیں، یہ ہرگز بہتر رویہ نہیں ہے، آپ کا اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنے جو اخلاق ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ جج کا فیصلے سے آپ کو اختلاف ہے تو اس کی اپیل کر دیں۔ ججنگ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی ہے، جو کوئی ایسی بات آپ کے پاس ثبوت ہیں، اس کے خلاف آپ ایک پراپر فورم پہ جا سکتے ہیں، لیکن جج سے الجھنا، جھگڑنا، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہوتا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا جونیئر وکلا سے شیئر کروں اپنے دوستوں سے، کہ ان کو اپنا کر آپ جو ہیں بہتر وکیل بن سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور میں نے نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ جونیئر وکلا کے لیے بھی ہے کہ وہ اگر ان کو پریشانی ہو تو وہ کوئی کیس لا لے سکتے ہیں۔
کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں جو پاکستان بھر سے اور دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں وہ ہماری ویب سائٹ sandlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ ایمو نمبر 0336181901 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔